अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी नेब आर्डीनेंस की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी मुख्तलिफ जो दफात हैं वो गैर शरई और गैर इस्लामी करार दे दी हैं। अपोजिशन तो पहले चीखती रही थी कि नेब के कवानीन में गलतियां हैं, खामियां हैं, इनमें बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत वक्त जो भी रही है, हुकूमत वक्त नून लीग की हो या पीटीआई की हो, कोई भी हुकूमत ताउन नहीं कर रही होती थी, क्योंकि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ नेब के कवानीन इस्तेमाल करती थी। ज़ाहिर है नेब के जो कवानीन है उनके तहत नेब काम कर रहा होता है और वो अपोजिशन को विक्टिमाइज कर रही होती है नेब, इसीलिए हुकूमत को फ़ायदा हो रहा था। तो आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बड़ा खुलकर इस बात पर अपनी राय दी है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 2 दिन इजलास हुआ इस्लामी नजरियाती काउंसिल का आज जो ख़त्म हुआ था। इस हवाले से तफसील मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने आज जारी किया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर हो सकें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने आज 2 सफ़ात पर एक जारी किया है अपना मौक़िफ़, जिसमें बताया गया है कि 2 दिन का इजलास हुआ और मुख्तलिफ इशूज़ डिस्कस किए गए। मैं फोकस करूंगा मुख्तलिफ इशूज़ पर तो नहीं आऊँगा, फोकस करूंगा नेब आर्डीनेंस पर, क्योंकि नेब आर्डीनेंस की मेरे ख्याल में ये अलग एक वक्त की जो है ज़रूरत है। बाकी इश्यूज़ भी हैं, वो मैं दूसरी वीडियो कोशिश करूंगा बनाऊं कि उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट वो भी चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उन पर भी दूसरी वीडियो में मैं बात करूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इनका जो नेब आर्डीनेंस है उस पर फोकस करता हूँ। तो इसमें यह कहा गया है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इजलास में नेब आर्डीनेंस का तफसीली जायजा लिया गया और करार पाया कि नेब आर्डीनेंस की मुतअद्दिद दफात गैर इस्लामी हैं और आईन पाकिस्तान की दफ़ा 227 के साथ मुतसादिम है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने करार दिया कि नेब आर्डीनेंस की दफ़ा 14D, दफ़ा 15A और दफ़ा 16 ये गैर शरई और गैर इस्लामी हैं, इस्लाम से मुतसादिम हैं, क्योंकि इन दफ़ात के मुताबिक बेगुनाही साबित करना मुल्ज़िम की ज़िम्मेदारी है। और ये वाकई रहा है कि मुल्ज़िम को कहा जाता है कि भाई आप पर इल्ज़ाम, जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसको ही कहा जाता है कि भाई अब आप पर ये इल्ज़ामात मैं लगा रहा हूँ, अब आप अपने आप को बेगुनाह साबित करें। यार ये कानून है, ये मस्करी है, कानून है। मुझे तो हैरत हो रही होती है कि भाई मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा दूं कि भाई मैं तेरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहा हूं तो आप साबित करें कि मैं बेगुनाह हूं। ये कैसे हो सकता है? मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूं तो मैं साबित करूं ना कि फलां बंदे पे मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूं, ये मेरे पास सबूत है। ये उसूलन तो ये होना चाहिए, लेकिन इसमें कानून में है, नेब आर्डीनेंस में है कि भाई जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाए, जो मुल्ज़िम हो वो खुद अपनी बेगुनाही साबित करे। और मुल्ज़िम के लिए प्ली बार्गेन की इजाज़त है, ये भी नेब आर्डीनेंस में है कि यानी प्ली बार्गेन मतलब कुछ दे के फिर जान छुड़ा के आ जाए, पैसे दे के। फ़र्ज़ करें 1 अरब रुपए की किसी ने करप्शन की है तो उसमें कोई परसेंटेज है नेब की अपनी कि इतने परसेंटेज दे दे और कौमी ख़जाने में जमा करा दे, बाकी उसका जो है वो जान छूट जाएगी। और वादा माफ गवाह की भी गुंजाइश रखी गई है। इसके अलावा कौंसिल ने नेब आर्डीनेंस का अमूमी जायजा भी लिया, जिसमें करार पाया गया कि हथकड़ियाँ पहनाना और इल्ज़ामात आयद करके ज़राए अबलाग में तशहीर करना और मुल्ज़िम को बग़ैर मुकदमे के अरसे दराज तक, तवील अरसे तक कैद में रखना इस्लामी उसूल, तकरीम इंसानियत और अदलो इंसाफ के तकाज़ों से मुतसादिम है। यानी हथकड़ियाँ पहनाना ठीक नहीं है, वो भी हराम है, गैर इस्लामी है। और इल्ज़ाम लगाकर तशहीर करना, बदनाम करना, ये नेब में हमने देखा है कि नेब यही कर रहा होता है कि लोगों को जलील कर रहा होता है, लोगों को मीडिया ट्रायल हो रहा होता है, इल्ज़ामात लगाकर
یعنی کہ فیصلہ آیا نہیں ہے کسی عدالت کی طرف سے کسی کے خلاف، فیصلہ آنے کے بعد ملزم جو ہے وہ مجرم ہوتا ہے، یعنی وہ مجرم تب ثابت ہوتا ہے جب اس پر جرم ثابت ہو جائے، اور یہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد میڈیا ٹرائل، بندے کا خجل خوار کر رہے ہوتے ہیں، ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، رسوا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سوسائٹی میں جو ہے بہت بدنامی ہو رہی ہوتی ہے، الزامات لگانے کے بعد تشہیر کی جاتی ہے، یہ بھی غیر اسلامی ہے، اور نیب واقعی ایسا کر رہا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اور ملزم کو لمبے عرصے تک، یعنی بغیر کسی مقدمے کے لمبے عرصے تک قید میں رکھنا بھی غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے حالیہ نیب آرڈیننس کا ابتدائی جائزہ بھی لیا اور قرار دیا کہ اس آرڈیننس سے یہ قانون مزید امتیازی ہو گیا ہے۔ جو نیب کے قوانین پہلے تھے، اس نیب آرڈیننس کے بعد وہ مزید جو ہے وہ امتیازی ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ پہلے سے ہی رائے دے چکے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ کیا کہ کونسل جو ہے کونسل کی قائم کردہ کمیٹی موجودہ آرڈیننس پر مزید کام کرے گی، اس کا مزید جائزہ لے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے قرار دیا کہ مجموعی طور پر نیب کا قانون اپنے اندر اس قدر سکم رکھتا ہے کہ اسے دین اسلام کے قانون جرم و سزا کے ساتھ ہم آہنگ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ قانون متعدد خرابیوں میں سے ایک ہی ملک کے شہریوں میں سنگین قسم کے امتیاز پر مبنی ہے، اور نیب کا عمومی تصور اسلامی اصول احتساب کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ نیب اس وقت حرکت میں آتا ہے جب کروڑوں اور اربوں روپے کے شواہد جمع ہوتے ہیں، جبکہ اسلامی اصول میں تو مالی اختیارات کے غلط استعمال کا ابتدائی سے ہی سدباب ضروری ہے۔ تو نیب پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ نیب کے جو قوانین ہیں، جو ان کی دفعات ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے، اور نیب کو، یعنی یہ جملہ بڑا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ سننے کا جملہ ہے اور سمجھنے کا بھی ہے، کہ نیب کا عمومی تصور اسلامی اصول احتساب کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ یہ بڑا جملہ ہے، یعنی نیب کا عمومی تصور اسلامی اصول احتساب کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں اس کے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ نیب جو ادارہ ہے، یا اس کا جو احتساب کا تصور ہے ادارے کا، وہ اسلام کے اصول کے مطابق نہیں ہے، یعنی غیر شرعی ہو گیا۔ تو نیب کے قوانین پر شدید تنقید کی ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے، غیر شرعی، غیر اسلامی کئی دفعات کو قرار دیا ہے، اور مزید اس پر کمیٹی ایک قائم کی گئی ہے کہ یہ کمیٹی مزید اس کا جائزہ بھی لے گی۔ اپوزیشن کی جماعتیں ہمیشہ تنقید کرتی رہی ہیں کہ نیب کے قوانین میں سکم ہے، خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے، ان میں بہتری لانی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، کیونکہ حکومت میں تھی۔ چاہے پیپلز پارٹی نے جتنا نون لیگ نے اور موجودہ حکومت نے، پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نیب کو ایکٹیو رکھا ہے اور نیب کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں اتنا نہیں تھا، کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا تو کوئی مجھے ویورز بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میری نظر میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں، لیکن میری نظر میں 5 سال میں پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں تھا، کوئی سیاستدان جیل میں نہیں تھا۔ نون لیگ آئی تو نون لیگ نے 5 سال میں درجنوں پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو جیل میں رکھا، ڈاکٹر عاصم ہو، شرجیل میمن ہو، سندھ کے بہت سارے اور ایم پی ایز ہوں۔ اس طرح نون لیگ نے انتقامی کارروائیاں کی پیپلز پارٹی کے خلاف۔ تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ نیب کے قوانین میں خامیاں ہیں، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، خامیاں دور کرنی چاہیے۔ لیکن کیونکہ نون لیگ استعمال کر رہی تھی اپوزیشن کے خلاف نیب کے قوانین کو، تو نون لیگ کو ضرورت نہیں تھی، اور نون لیگ نے کئی دفعہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے قانون و انصاف کی،
اس میں نیب کے یعنی احتساب کا قانون آیا، مسودے پر ڈسکشنیں ہوئیں، کئی اجلاس ہوئے اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے۔ انوشا رحمان ہوا کرتی تھیں اور زاہد حامد ہوا کرتے تھے وزیر قانون نون لیگ کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی لوگ ہوتے تھے، ڈسکشن ہوتی تھی، بہت طویل ڈسکشن ہوتی رہی، درجن بھی نہیں درجنوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ درجنوں اجلاس ہوئے، میٹنگز ہوئیں، لیکن اتفاق رائے نہیں ہو سکا اور کوئی بہتری نہیں لائی گئی، کوئی تبدیلی یا ترامیم اس قانون میں نیب کے قوانین میں نہیں کی گئی، کیونکہ نون لیگ کو فائدہ ہو رہا تھا، نون لیگ نہیں چاہتی تھی۔ اب نون لیگ کی حکومت تو چلی گئی، اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور وہی قوانین جو نون لیگ نہیں ترمیم کرنا چاہ رہی تھی، اب نون لیگ چاہ رہی ہے کہ ان میں بہتری لائی جائے، اور پی ٹی آئی ابھی تک تو نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اب جو عمران خان نے خود کہا ہے کہ میرے کچھ دوست ناراض ہو رہے تھے، اس لیے میں نے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا نیب آرڈیننس کا، لیکن میں نے مشکل فیصلہ کر لیا۔ ایک تو بزنس کمیونٹی کو فائدہ دینے کے لیے، دوسرا بیوروکریسی کام نہیں کر رہی تھی، ڈر رہے تھے نیب سے، چیئرمین نیب وضاحتیں کر کر کے تھک گئے تھے جاوید اقبال کہ بیوروکریسی کام کرے، ان کو خواہ نہیں پکڑا جائے گا، بزنس کمیونٹی کام کرے، ان کو نہیں پکڑا جائے گا، لیکن ان کو تشفی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ دیکھ رہے تھے لوگ، ظاہر ہے نیب پکڑ دھکڑ کر رہا تھا۔ یہ جو جعلی اکاؤنٹس کیس ہے آصف علی زرداری کے خلاف، آصف علی زرداری کے جو قریبی تعلق والے جو دوست ہیں یا تعلق والے لوگ ہیں وہ ہیں بزنس مین، اس طرح کے بزنس مین پی ٹی آئی میں موجود ہیں، نون لیگ میں موجود ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اس طرح کے بے نامی جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں پوری دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اپوزیشن کو نشانہ بنانا تھا، ان کو ٹارگٹ کرنا تھا، اسی لیے آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، اور وہ ہوا بھی یہ کہ اب حکومت کو احساس ہو گیا کہ واقعی معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، تو اس کے بعد عمران خان نے نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر پتھر رکھا، جو بھی کیا، اور نیب آرڈیننس لائے، اور نیب آرڈیننس میں بھی حکم ہیں، ان کے جو شکے ہیں ان کو بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور ان میں بہتری لانے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ مزید ہم کام کریں گے، اور یقیناً حکومت بھی اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اپنی سفارشات حکومت کو بھیجے گی۔ یہ سفارشات ابھی جو تنقید ہوئی ہے، مزید جو کمیٹی کام کرے گی، جو سفارشات تیار کرے گی، وہ بھی حکومت کو بھیجی جائیں گی۔ اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات 2 دن سے شروع ہو گئے ہیں، گزشتہ روز بھی ہوئے تھے، آج بھی مذاکرات ہوئے تھے اسپیکر اسد کیسر کے چیمبر میں، جس میں نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، رانا تنویر نون لیگ کی طرف سے تھے، اعظم سواتی، پرویز کھٹک اور علی محمد خان جو ہے حکومت کی طرف سے تھے۔ گزشتہ روز بھی یہی میٹنگ ہوئی تھی، آج بھی میٹنگ ہوئی تھی، اور اسی نیب آرڈیننس اور دیگر جو قوانین ہیں ان پر ڈسکشن چل رہی ہے، ان میں ترامیم لانے کی اور بہتری لانے کی جو ہے وہ اس پر مشاورت کی جا رہی ہے، مذاکرات کیے جا رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان۔ آنے والے دنوں میں یہ اجلاس جو ہے قومی اسمبلی کا کل ختم ہونا تھا جمعے کے دن 10 جنوری کو، لیکن یہ اجلاس بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ اجلاس اب چلے گا 15 جنوری تک، یعنی بدھ تک چلے گا، اور بدھ تک 15 جنوری تک ان قوانین میں کے حوالے سے متفقہ قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پیش رفت ہو رہی ہے، یعنی مذاکرات 2 دن سے شروع ہے، اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، تبھی اجلاس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ اسی رواں سیشن میں نیب کے آرڈیننس کے حوالے سے مزید اس میں جو بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔